बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुख्तलिफ स्टोरीज पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कराची में, जहां पर अल्लाह अल्लाह करके आज मेयर कराची का इंतखाब हो गया है। इसमें हुआ क्या ये सुनिए और फिर हम बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब से। आप नईमुर रहमान साहब की गुफ्तगू तो सुनते रहे मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, लेकिन एक फेडरल लेवल पे जमात इस्लामी इस बारे में क्या सोचती है, उनके अमीर क्या सोचते हैं, इस पर हम जरा बात करेंगे। लेकिन किस्सा मुख्तसर मैं खैरी सिचुएशन आपके सामने समराइज कर देता हूं। वो क्या है भाई कि मेयर मुंतखब होने के लिए 184 नंबर चाहिए थे किसी भी जमात को, या फिर अगर 184 कोई भी ना ले सके तो फिर जिसके ज्यादा नंबर हो, यानी कि सारे अपनी अपनी सब बंदियां कर लें, उसके बाद जिसके ज्यादा नंबर हो उसका मेयर आ जाएगा। रिजल्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें देती? 155 सबसे ज्यादा सीटें। जमात इस्लामी 130, तहरीक इंसाफ 62, बाकी फिर और नून लीग की कुछ सीटें, JUIF की कुछ सीटें और सारा कुछ। अब मैं इसको और जरा तेजी से अगर आगे बढ़ाऊं तो पीपल्स पार्टी सारी जमातों के साथ मिल जाए अगर, यानी कि नून JUI वगैरह, तो उनके नंबर बनते थे 173, और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो जाएगा तो उनके नंबर बनते थे 192। 130 + 62 इज 192, और इन दोनों जमातों का इत्तेहाद हो गया, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली 192 आराम से जीत जाना था उन्होंने, 184 से ज्यादा ही है। इनको 184 नहीं भी मिलते तो भी पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों से तो ज्यादा ही वोट मिलने थे। तो ये नंबर गेम बड़ा ऑब्वियस है, चूंकि जमात इस्लामी और PTI का ऑफिशियल इत्तेहाद हो गया। चेयरमैन PTI ने हिमायत की जमात इस्लामी के कैंडिडेट की, लेकिन एक और हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कि कैंडिडेट थे, वो हमारे प्रोग्राम्स में बार बार इस यकीन का इजहार करते रहे कि जमात इस्लामी का बनेगा, चूंकि हमारा इत्तेहाद हो गया, हमारे नंबर्स पूरे। देखते हैं, सुनिए वो क्या कहते रहे। कराची में कमबैक किया, नंबर 1 पार्टी है, कोई हमें रोक नहीं सकता इससे। हमारी पोजीशन ऐसी है कि मेयर हमारा ही बनेगा ना। एक दफा बात कर ले अगर करना चाहते हैं, वरना मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो बहुत कंफर्टेबल हैं। हम तो मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा, ये तो आपको पता है ना। देखिए, ये आपको पता है कि जमात इस्लामी की इस वक्त जो पोजीशन है, मेयर तो जमात का ही बनेगा। देखिए, ये बात PTI को भी पता है और ये बात पीपल्स पार्टी को भी पता है कि मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। क्या है, मेयर तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी का ही बनना है। कैसे तरीके से कबूल कर लें तो इनकी इज्जत जो है रह जाएगी, और अगर नहीं कबूल करेंगे तो बनना तो जमात इस्लामी का ही है। क्या पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, या अब ना समझे? नहीं, क्यों ना समझे भाई, इंशाल्लाह मेयर जमात इस्लामी का बनेगा। ये जमात इस्लामी का बनेगा, ये कह रहे थे हाफिज नईमुर रहमान साहब। ताहम हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दावे करके जा रहे थे। सईद गनी साहब ने इलेक्शन से बहुत दिनों पहले हमारे शो में कह दिया कि भाईजान मैं आपके प्रोग्राम में अनाउंस करके जा रहा हूं पीपल्स पार्टी का मेयर बनेगा। उन्होंने ये कहा। सईद गनी को यकीन है कि मुर्तजा वहाब कराची का अगला मेयर है 10 दिन बाद। मैं आज आपके शो में ये कह के जा रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर 100% मुंतखब हो रहा है। 100% मुंतखब हो रहा है। फिर क्या हुआ? आज इलेक्शन का दिन आया और मेयर बन गए मुर्तजा वहाब साहब। ये क्यों हुआ? ये यूं हुआ कि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के वोट कितने बनते थे? 173। उनको कितने वोट मिले? 173 मिल गए। जमात इस्लामी और PTI को के वोट मिला के कितने बनते थे? 192। उनको कितने वोट मिले? 160। ये क्यों? जमात इस्लामी और PTI का तो इत्तेहाद हो गया था, फिर उनको 160 वोट क्यों मिले? 192 वोट क्यों नहीं मिले? तो सिंपल मैथ्स है, वो यूं नहीं मिले कि एक तो जमात इस्लामी के एक PTI की एक कैंडिडेट फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने वोट नहीं दिया क्योंकि वो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है उनके पास, तो उन्होंने एक टेक्निकल वजह की वजह से वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं वाली सीट रिटेन करूंगा, हाउस का मेंबर नहीं बनूंगा। तो भी कितने वोट बनने चाहिए थे? 191। तो 191 क्यों नहीं मिले? 160 क्यों मिले? ये तो 31 वोट कम है। ये क्यों? इसलिए कि 31 बंदा आया ही नहीं। PTI का 31 बंदा आया ही नहीं, मतलब आया ही नहीं ऐवान में। पता नहीं क्यों नहीं आया, वो नहीं आया, उन्होंने वोट नहीं दिए। इनको 160 मिल गए, उनको 173 मिल गए, और बात खत्म हो गई। मुर्तजा वहाब मेयर बन गए। इल्जाम ये लगाया जमात इस्लामी ने कि इनको हब्स से बेजा में रखा गया, इनको दबाव में रखा गया, इन लोगों को जो है वो कैद रखा गया, हमारे 30 लोगों को आने ही नहीं दिया गया। ये सारी की सारी सूरत हाल है। अमीर जमात इस्लामी से बात करते हैं जनाब सिराजुल हक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताइए, ये आज जो हुआ आपके लिए मुतवक्की सूरत हाल थी या आपके लिए हैरान कुन सूरत हाल थी? नहीं, हमारे लिए हैरान कुन है। हैरान कुन है इसलिए कि गिनती की बात है, इलेक्शन रूल्स की बात है, कानून और आईन की बात है, जमहूरियत की बात है, तो उसमें तो ये बात बिल्कुल हैरान कुन है। लेकिन अगर जोर की बात है, पुलिस गर्दी की बात है, सियासी दहशत गर्दी की बात है, तो फिर ऐसे ही नतीजा निकलता है।
میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جمہوریت کی تاریخ میں بھی اور خود کراچی کے عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے کہ 3,25,000 جیت گئے اور 9 لاکھ ہار گئے. تو یہ ایک عجیب جادوئی چراغ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو گیا. ورنہ عملی دنیا میں، انصاف کی دنیا میں، عدل کی دنیا میں، حساب کتاب کی دنیا میں یہ سب کچھ ناممکن ہوتا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ 70 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک طرف 161 ممبران تھے اور ایک طرف 81 تھے. 81 کا وزیر اعظم ادھر بن گیا اور 161 کا وزیر اعظم نہیں بن سکا. تو میں افسوس اس بات سے کرتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے ایک شہر میں ایک عدل اور انصاف پر مبنی الیکشن کو یقینی نہیں بنایا تو آخر یہ الیکشن کمیشن پر لوگ کیسے اعتماد کریں گے جو پورے پاکستان کا الیکشن شفاف طریقے سے کریں گے. سراج صاحب، آپ کو تحریک انصاف کے ان لوگوں سے گلہ ہے جو آج آئے ہی نہیں، 31 لوگوں سے، یا آپ کے خیال میں ان سے کیا گلہ کرنا، وہ تو مجبور تھے؟ دیکھیے، پیپل پارٹی والے اگر سب آ گئے، JUI والے آ گئے، مسلم لیگ والے آ گئے، جماعت اسلامی والے آ گئے، تو آخر PTI والوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کو نہیں آنے دیا گیا، اس کو اٹھایا گیا، یرغمال بنایا گیا، دبایا گیا، پریشر ڈالا گیا. اور یہ سب کچھ جو کچھ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت نے کی ہے یہ جمہوریت کش اقدامات ہیں. لہذا ہم اس کو مسترد بھی کرتے ہیں. اگر وہ کل آ گئے، کل سے مراد ہفتے بعد، 10 دن بعد، یہ 31 لوگ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم پہ تو کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم تو بس اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں تھا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم قانون کے مطابق کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور گلی اور کوچوں، چوکوں اور چوراہوں میں بھی ہم ہوں گے. تو ہم تو یہی چاہتے تھے نا کہ ان کو حاضر کر لے اور ان کے حاضری اور ان کے یہاں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. باقی انسان آزاد ہے، ووٹ دے یا نہ دے، لیکن خوف کی وجہ سے ان کو نہیں آنے دیا گیا. اور خود PTI کی جو پارٹی ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے بڑے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، اٹھایا گیا، مذمت کرتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ باقی تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تو حاضر ہو گئے، بس صرف ایک جماعت کے لوگ ایسے تھے کہ ان میں 31 لوگ نہیں آئے. آخر کیوں؟ آپ کا کسی بھی سطح پہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ یا کچھ ہے پیپلز پارٹی سے؟ یعنی کہ کیا، یعنی کوئی ایسا تعلق ہے کہ آپ اس مسئلے پہ پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت زرداری صاحب سے بات کریں، یا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں جتنے اپیلیں اور جتنے بات چیت ہونی تھی وہ تو ہم نے الیکشن سے پہلے کی تھی کہ آپ اس مسئلے کو دیکھ لیں. یہ ایک شہر ہے اور باقی پورا صوبہ آپ کے ساتھ ہے. آپ حیدرآباد کو، سکر کو، شکارپور کو، لڑکانہ کو، دادو کو، جیکب آباد کو ٹھیک کر لے اور اس شہر کو چھوڑے عوام پر، جس کے حق میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس کا احترام کرے. کاش اگر پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت یہ بات سمجھتی تو اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا. لوگ اس کو جمہوریت کے چیمپئن سمجھتے، لیکن آج ثابت ہوا کہ سندھ کی حکومت نے بھی اور پیپل پارٹی نے کراچی کی گلی اور کوچوں میں جمہوریت کو دفنانے کی کوشش کی ہے. لیکن لوگ اس کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں. جو حکومت چاہتی ہے ایسا نہیں ہوگا. ایسا تو ہو گیا نا، اب تو کیا ہو گیا، اب تو میئر بن گئے ہو. دیکھیے، میئر کیسے بن گئے؟ انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ سے محروم رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. صاف بات ہے، سیدھی بات ہے. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد برقرار رہے گا ہاؤس میں بھی؟ دیکھیے پیارے بھائی، یہ ایک لوکل گورنمنٹ کا وہ الیکشن تھا. جی جی، میں اسی لوکل گورنمنٹ ہاؤس کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اتحاد برقرار رہے گا یا یہ میئر اور ڈپٹی میئر کے چناؤ تک تھا اور اب اپنا سیاست ہوگی؟ یہ تو بہرحال اب ہے وہاں پر، اور اس وقت تو ہم چاہیں گے کہ ان کے لوگوں کو جو ووٹ سے محروم کیا گیا ہے ان کو بہرحال یہ حق مل جائے، اور اس میں عدالت اور الیکشن کمیشن دونوں اپنے حصے کا فرض ادا کرے. سر، آپ کو یہ لگتا ہے سراج صاحب کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ظاہر حالات سے اندازہ تو ہو رہا تھا کہ وہی ہوگا جو آج ہوا ہے،
تو اگر کوئی ایسی ورکنگ ریلیشن شپ بنا دیتے، آپ اقتدار کے اتنا قریب آ گئے، الٹیمیٹلی تو پاور پالیٹکس ہوتی ہے نا، تاکہ آپ اقتدار میں آ کے سرو کرتے، عوام کی خدمت کرتے، تو اگلی دفعہ لوگوں کو آپ کو ووٹ دینے کے لیے ایک جواز آپ بتاتے کہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے، اتنی مشکلات میں یہ کیا ہے، بعد لینا خاصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے تاکہ کچھ کام کر سکیں، ہم 10 کام کرانا چاہتے 10 نہیں کرا سکے، 4 کرا سکے، اگلی دفعہ ہمیں زیادہ ووٹ دینا تو ہم میئر لائیں اپنا۔ اگر کسی ایسی ارینجمنٹ میں آپ مان جاتے بالآخر کہ جس میں میئر پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی میئر آپ کا ہوتا، تو کم از کم اقتدار کی میں یہ نہیں، اب اقتدار کی راہداریاں ذرا ایک نیگیٹو ورڈ سمجھا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اقتدار کے مزے لے لیتے، لیکن تاکہ سرو کرتے، چونکہ آپ کے ووٹر کو اتنے عرصے بعد امید ہوئی تھی، یو آر جسٹ دس کلوز ٹو بینگ اے میئر اور ڈپٹی میئر، اور آپ نے چھوڑ دیا۔ اب پتہ نہیں 4 سال بعد کب الیکشن ہوگا، پتہ نہیں تب MKM بائیک آؤٹ کرے گی، پتہ نہیں تب کیا حالات ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے ایسے کسی ارینجمنٹ میں بات کر لینی چاہیے تھی، آپ کو نہیں لگتا؟ بادامی صاحب، کیا یہ ایک انصاف ہے کہ آپ کی اکثریت بھی ہو اور مسلک بھی آپ کا جمہوریت ہو، جس کی اکثریت ہو ان کا حق دیا جائے، تو کیا اس وجہ سے آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ حکومت پیپل پارٹی کے ہیں؟ کیا اس وجہ سے آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ پھر آپ کو فنڈ نہیں ملے گا؟ اور ویسے بھی انشاءاللہ یہ حکومت تو کوئی 30-40 دنوں کا مہمان ہے، پھر تو یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، اور ہم امید ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اپنا حق ملے گا۔ اس میں خیرات صدقات کی کوئی بات نہیں ہے، رائٹ اور انصاف اور میرٹ کی بات ہے۔ آخری سوال، آپ نے یہ پوچھا ہے حافظ صاحب سے، آپ کے علم ہے کہ یہ 30 لوگ کدھر ہیں؟ آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہے یا کچھ؟ جو آج نہیں ہے 31 لوگ؟ دیکھیے، یہ تو کراچی جماعت سے ہم نے بات کی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے، اٹھائے گئے، منع کیے گئے، غائب کیے گئے، دبائے گئے، خریدے گئے کم، لیکن بہرحال خوف، دباؤ اور اغوا یہ خود ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، اس پر ہم افسوس کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ پیپل پارٹی کے لیے، سندھ کی حکومت کے لیے نیک نامی تو نہیں ہے، لیکن اس سے ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب بات کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر ہیں جناب سعید غنی صاحب، جو کہ دعویٰ کر کے گئے تھے ہمارے پروگرام میں، ان کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا 100% میں بتا رہا ہوں بھائی کہ میئر جو ہے وہ ہمارے ہی آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سعید غنی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو آپ کے چہرے سے خوشی دیدنی ہے، مبارک ہو آپ کو، ملزم آپ سے بن گئے میئر کراچی کے۔ پہلے بتائیں 31 بندہ نہیں آیا آج PTI کا، کدھر تھا؟ کچھ پتہ ہے، کچھ اندازہ؟ دیکھیں، ایک تو میں ابھی سراج صاحب کو سن رہا تھا، میں صرف آپ کو یہ یاد کراؤں کہ عمران خان سے اس کی ملاقات میرا خیال ہے الیکشن سے کوئی 10-12-15 دن پہلے ہوئی ہوگی، صحیح، اس سے پہلے تو نہیں تھی۔ کیا اس سے پہلے جماعت اسلامی اس بات کو مان رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی چونکہ اکثریت ہے تو میئر ان کا ہونا چاہیے؟ اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میئر تو ہمارا ہی ہوگا۔ اس وقت ان کی دلیل دوسری تھی، اس وقت کہتے تھے نہیں، نشستیں ہماری زیادہ تھی، انہوں نے ہم سے چھین لی ہیں، لہذا ہم نمبر 1 ہیں اور میئر ہمیں ہونا چاہیے۔ اس وقت کوئی اور ضد کر رہے تھے۔ پھر جب PTI کی حمایت انہوں نے لے لی تو یہ PTI کے نمبرز کو ملا کے کہنے لگے جی ہمارے نمبر زیادہ ہو گئے، میئر ہمارا بنتا ہے۔ لیکن اگر تو پتہ نہیں یہ اس طرح آسان ہوتا نا کہ جی اتنی پارٹیوں کے نمبرز تھے، مل گئے، تو پھر یہ وزیر اعظم کا، چیف منسٹر کا الیکشن کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، پھر آپ آرام سے کہہ دیں ان پارٹیوں کے ووٹ زیادہ یہ بن جائے۔ لیکن اگر الیکشن کا مرحلہ ہے تو پھر اس میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں۔ ویسے ہونا تو ایسا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی عوام سے ووٹ لے لو، اس کے بعد تو پتہ چل گیا نا کہ کس کے کتنے، پھر تو میتھس ہونی چاہیے نا اس کے بعد۔ تو وہ تو پھر اگر ترامیم کر دیں، آئین کے اندر نکال دیں الیکشن وزیر اعظم کا، وزیر اعظم کا، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، چیئرمین سینٹ کا، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں شاید ہو جائے گا، لیکن فی الحال تو نہیں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مشق ہونی چاہیے، لیکن اس مشق کو رسمی کاروائی ہونا چاہیے نا۔ وہ اس لیے کہ بھائی جب A پارٹی نے اتنے ووٹ لیے، B نے اتنے لیے، تو A+B کے ووٹ اتنے ہیں اور C+D کے اتنے ہیں، اس کے زیادہ ہو جانا چاہیے۔ وسیم، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن میں جس طرح یہ جو اگر میئر کا الیکشن ہے تو اس میں PTI نے اعلان کیا کہ ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس وقت PTI پورے ملک میں انتشار کا شکار ہے اور بہت سارے لوگ PTI سے ناراض ہیں، نالا ہیں، چھوڑ رہے ہیں پارٹی۔ تو جماعت اسلامی یہ کیسے کلیم کر سکتی ہے کہ جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ان کے ارکان ہیں PTI کے، وہ عمران خان کے پیچھے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ یہ قدرتی عمل ہے، ہونا ہی ہونا تھا۔ اور ہماری باتوں کو تو ہم پہ الزام لگا ہی رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا، یہ کہتے ہیں ان کو دبایا گیا، ان کو چھپایا گیا، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، ایک کوئی FIR کٹوائی انہوں نے؟ دیکھیں، اگر ہم نے اغوا کیا تھا تو جرم ہے،
اگر ہم نے کسی کو زبردستی کہیں بٹھایا تھا تو یہ ایک جرم ہے، اگر ہم نے زبردستی کسی کو ووٹ دینے سے روکا تو یہ جرم ہے، اور اس جرم کے لیے قانون کے راستے کھلے ہوتے ہیں، چلیں اس پہ کچھ عمل ہوتا ہے نہ ہوتا ہے، لیکن ایف آئی آر تو یہ کٹوا سکتے تھے نا، عدالت میں کیس ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو صرف ایک اور اگر ایک بندہ خود ویڈیو پر آ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بہت دباؤ میں ہوں اور اگر میں پلٹ جاؤں نا تو سمجھ جانا دباؤ کے تحت میرے پہ بہت پریشر ہے، پھر اس کے بعد اس کا خود پھر ایک بیان آیا، اس کے بعد آپ کے مختلف ٹی وی چینلز اس کے نمبر پہ اسے رابطے کرتے رہے، میں خود ٹی وی چینلز پہ اس کے سنتا رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے چینلز کے ساتھ، تو یہ اس سے پوچھیے نا اس نے پہلا بیان کیوں دیا، دوسرا کیوں دیا، تیسرا کیوں دیا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو سے بتا رہا ہوں کہ 2 دن پہلے میں ٹی وی پر رات کو دیکھا کہ جی گلشن اقبال میں کوئی ان کا چیئرمین تھا، اس کے گھر پہ کوئی لوگ آئے، اس کا آواز لے گئے اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی ہے۔ میں نے رات 3 بجے ایس ایس پی کو فون کیا، میری بات نہیں ہوئی سکی، صبح اٹھ کے میں نے دوبارہ فون کیا، میں نے کہا جی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، آپ جائیں ایف آئی آر کاٹیں اس کی اور دیکھیں کہ بندہ جائے اس کو ریکور کروائیں، یہ ہمارے اوپر خواہ مخواہ ایلیگیشنز کیا آ رہے ہیں۔ 3 دن تک پولیس مستقل اس شخص کے گھر پہ جاتی رہی اور وہ آدمی، اس کی فیملی کا کوئی ممبر پولیس کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھا، کوئی درخواست دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی ایف آئی آر کٹوانے کو تیار نہیں تھا، اور کل مجھے پتا چلا کہ اس کی ویڈیو ہے کہ جی میں ووٹ دینے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے زبردستی کسی نے روکا ہوا تھا۔ مجھے بتائیے، اور آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یار ہمارا گھر والا کوئی اٹھا کے لے گیا تو لے گیا، یا ڈر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا لگتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ شاید یا تو ان کی فیملی کو پتا تھا کہ وہ کدھر ہے، ان کی فیملی کو یہ پتا تھا کہ وہ دن آ جائے گا، یہ بلا وجہ مطلب یا تو جب یہاں لوگوں کے بےچارے، یہ تو غائب ہوا ہے، لوگوں کے عزیز قتل ہو جاتے ہیں اور عدالت میں باپ اپنے مقتول بیٹے کے لیے بھی گواہی نہیں دیتا ہے، تو وہ اس سے نہیں دیتا کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے مر گیا یا وہ اس سے نہیں دیتا کہ یار گھر سے ایک اور لاش اٹھے گی ورنہ کیا ہوتا ہے؟ میری بات سنیں نا، دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں 30-35 لوگوں کی، یار 30-35 جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ اتنے کوئی بھولے والے بھی نہیں ہوتے بھائی، وہ ووٹ لے کر منتخب ہوئے، انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں وہ، اگر وہ کہیں اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک ایسی بات جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، ہم پہ وہ لگا دی تہمت کہ نہیں کیونکہ ان کے 193 بنتے تھے، وہ 193 کو پڑھنے چاہیے تھی، حکومت کی ذمہ داری تھی، پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ 193 لاتے اور ان کو ووٹ پڑواتے، بھائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک اور اب چیز دیکھیں، میں بڑی اوپنلی بات حاضر کر رہا ہوں، ہم جماعت اسلامی کے پولیٹیکل اپوننٹ تھے، ہم ان کے سامنے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ہمارے سامنے الیکشن لڑ رہے تھے۔ وسیم، اگر کسی پولیٹیکل اپوننٹ کی کوئی ویکنیسز ہوتی ہیں تو آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ اس کا بینیفٹ نہیں اٹھاؤں گا، میں بالکل اس کا بینیفٹ اٹھاؤں گا۔ جو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا میئر آ جائے گا، وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا تھا 9 مئی سے پہلے بھی ان کے لوگ حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے پہ حامی نہیں ماری، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو باتیں حافظ نعیم الرحمان سے کے لیے کہیں وہ میں دہرا نہیں سکتا ہوں، اسی صورت میں اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب اگر مجھے نظر آ رہا ہے تو کہ میری مخالف کینڈیڈیٹ کے سپورٹرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، تو کیا میں ان کے پیر پڑ جاؤں کہ جا کے حافظ صاحب کو ووٹ دیں؟ تو یہ 30 بندہ آج کدھر تھا؟ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر تھا یار؟ نہیں مجھے کوئی نہیں پتا۔ دیکھیں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ان 30 میں سے آپ کی کسی سے بات نہیں ہوئی کبھی؟ نہیں میری پہلے تو ملاقاتیں ہوئی ہیں بھائی، جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ان سے بھی ہوئی ہیں ملاقاتیں، میں تو مانتا ہوں اس بات کو، میں نے کبھی انکار کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز، اچھا لیکن آپ نے بھی اپنے طور پہ چیک تو کیا ہوگا نا، چونکہ آپ گورنمنٹ ہیں بھائی، ایک پارٹی دعویٰ کر رہی ہے جو کہ آپ نے جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے کہ 31 بندہ غائب ہے، اور وہ غائب تو نہیں ہوا، جھوٹا الزام لگا رہی، تو کدھر ہے وہ 31 بندہ؟ آپ نے چیک کیا ہوگا نا، گورنمنٹ ہے، جس طرح آپ نے اسے ایک بندے کا پوچھوایا تھا اٹھا کے لے کے، نہیں دیکھیں وہ میں نے دیکھا نا ٹی وی پہ کہ جی وہ ہوا ہو گیا ہے، تو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا نا وہ کہہ رہے ہیں 31 بندے غائب ہیں، تو چیک کیا ہوگا نہیں کدھر ہے 31 یار؟ الزام پیپلز پارٹی پہ آ رہا ہے، الزام جھوٹا الزام۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں وہ ایک آدمی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی اور یہ ٹی وی پہ چلا گیا، ہوا ہو گیا، یقیناً گھر والوں نے کہا ہوگا، کسی اور نے کہا ہوگا، لیکن اس کی فیملی نہیں کر رہا ہے بتایا کوئی چیز، نہ درخواست دے رہے ہیں، نہ بیان دے رہے ہیں، نہ فیل کرتا ہے۔ دوسرے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں بھائی، وہ لوگ غائب نہیں تھے، وہ ٹی وی کے رپورٹر سے رابطے میں تھے، سب ان کو فون کر رہے تھے آپ کے چینل والے، ان کے اپنا جو گروپ بنا ہوا تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا، آپ کے میڈیا کے لوگوں کے پاس وہ سارے میسجز پڑے ہوئے، ان کی کیا لڑائیاں ہو رہی تھی گروپ کے اوپر، وہ کیا باتیں کر رہے تھے، وہ سنیں نا۔ اب ان کی جو حقائق ہے وہ تو سراسر سننے کو تیار نہیں ہے، وہ ایلیگیشن ہم پہ لگا دیتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے، ہم نے اپنے 155 لوگ ہمارے تھے، ہمارے اتحادی تھے، ہم نے مستقل رابطہ رکھا، نون لیگ والوں سے کوئی ایک نہیں 10 میٹنگ ہم نے کی ان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا سب سے بڑا کہنا کیا تھا جو کہہ رہے تھے کہ بھائی 6 مہینے الیکشن کو ہو گئے، ہماری کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں اس طرح چلیں گی، اس طرح نہیں چلتے پولیٹیکل لوگ، بھائی 155 اگر ہمارے تھے تو ہم نے پتہ نہیں کتنی ان سے میٹنگیں کی، ہم دیکھتے تھے کوئی مطلب ناراض تو نہیں ہم سے۔ اچھا اب دو صورتیں نا سید غنی صاحب، اب یہ کہ آج نہیں تو کل ورنہ پرسوں کبھی تو یہ لوگ 31 لوگ آئیں گے، آنا تو چاہیے نا، اب یہ ہاؤس میں آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہاؤس میں آ کر کہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا، ہم نہیں ہیں سراج ہم نہیں ہیں
نعیم الرحمان کے ساتھ اور یہ ٹریجری بینچ میں بیٹھ جائیں, بات ہی ختم ہو گئی. اگر یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم پریشر میں تھے اور ہم نعیم الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے, تو نمبر ڈس بیلنس ہو جائے گا نا, پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ قانون میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروویژن بھی موجود ہے. اگر کسی لمحے حافظ صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی اکثریت ہے تو عدم اعتماد کی وہ تحریک لا سکتے ہیں, وہ اس قانون کے عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن ایک چیز میں بتا دوں, میں پہلے سے بھی کہہ رہا تھا, ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا, ہم نے بھی کہا, آج بھی ہم نے کہا کہ اس الیکشن سے پہلے بھی ہماری یہ خواہش تھی کہ جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, جتنے لوگ جیتے ہیں کراچی سے, ہم سب مل کر ایک بیٹھے اور بیٹھ کر طے کریں کہ ہم نے ہاؤس کو کیسے چلانا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, ہماری 155 سیٹیں تھی نا, اگر جماعت اسلامی کی 156 ہوتی تو ہم خود ان کو جا کے میئر ہوتے. ہم کہتے ہیں جی آپ میئر لے لیں, ہم آپ کے ساتھ ڈپٹی میئر لیتے اور آگے شہر کو چلاتے. لیکن اگر ہماری 155 ہے, ان کی 130 ہے, اخلاقی طور پہ تو انہیں کو رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا نا, کہ بھئی آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے. لیکن وہ عمران خان کے پاس چلیں گے, جس سے اس وقت ملک کا کوئی سیاسی آدمی بات کرنے کو تیار نہیں. چلے گئے, ٹھیک ہے, اس سے مدد لے لی. لیکن یہ توقع, یہ خوش فہمی کیوں ان کے دماغ میں تھی کہ عمران خان سے ملنے کے بعد عمران خان کے سارے جو لوگ تھے وہ اس کو ووٹ کر دیں گے, اور دوسری طرف یہ کہ ملک میں عمران خان کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے اس کو جا رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ آخری سوال یہ کہ ابھی یہ ہوا ہے نا کہ ان کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ اینٹی چلی گئی, یعنی انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کا ووٹ نہیں کیا, تو جنہوں نے آج ووٹ کر دیا ہے وہ اقلیت میں ہو گئے, تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف گئے ہیں. دیکھیں, یہ تو میں تو نہیں کہہ سکتا, نہ میں کر سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے, میں کل شاید کسی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا, شاید آپ کے چینل پہ خبر آ رہی تھی کہ وہ جو لوگ جو ناراض ہیں حافظ صاحب سے یا پی ٹی آئی سے, انہوں نے اپنا پارلیمانی گروپ ایک بنایا, پارلیمانی پارٹی اپنی بنائی ہے. اگر تو ان کے پاس اکثریت ہے, اور اگر تو انہوں نے پہلے یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ لے لیا ہے کہ جی حافظ صاحب کو ووٹ نہیں دینا, ہمارا فیصلہ یہ ہے, اور پھر کچھ لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لیگل بیٹل شروع ہو سکتی ہے کہ جی کیا کون سا پارلیمانی گروپ ہے جس کا فیصلہ جو زیادہ چلے گا, اور اکثریت اگر ان کے پاس ہے تو شاید کیس ان کا زیادہ اسٹرانگ ہوگا. لیکن مجھے نہیں پتا, یہ آگے چل کے آپس میں مل جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. لیٹس سی. بہت شکریہ. سعید غنی صاحب بات کر رہے تھے, پاکستان پارٹی کے کراچی کے صدر ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکشن کمشنر سندھ, یعنی کہ سندھ کے تک الیکشن کمیشن کو جو ہیڈ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, جناب اعجاز چوہان صاحب. اعجاز چوہان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بداوی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین, ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ وہ الیکشن کمیشن ہی وہ ادارہ ہے جو کہ صاف, شفاف, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا مجاز ہے, اور اس کے سندھ کے چیئرمین الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہے اعجاز صاحب. تو اعجاز چوہان صاحب, آج جو ایک مشق ہوئی ہے آپ نے اس میں نظر رکھی ہوگی, آپ کے خیال میں بالکل صاف شفاف انداز میں ہوا ہے میئر کراچی کا انتخاب آج؟ جی بداوی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے موقع فراہم کیا مجھے اپنے ویوز دینے کا. میں آج جو پروسیس ہوا ہے بالکل الحمدللہ بہت پرسکون انداز میں, اور الیکشن ہوا ہے آج کراچی سمیت پورے سندھ میں مختلف کاؤنسل کے میئر, ڈپٹی میئر اور چیئرمین, وائس چیئرمین کے الیکشن تھے. کراچی کا الیکشن بہت بڑا الیکشن تھا, اور سب سے بڑی اس کی منفرد جو بات یہ ہے کہ یہ شو آف ہینڈ سے تھا. یہ پہلی مرتبہ الیکشن ہوا ہے سندھ میں شو آف ہینڈس کے تھرو. تو الیکشن کے تمام انتظامات بہت بہترین انداز میں کیے گئے تھے, وینیو بھی اچھا تھا, سیکیورٹی کے خاصے بہترین انتظامات تھے, رینجرز بھی تعینات تھی, اور دونوں جو پارٹیاں موجود تھیں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی, ان کے امیدواروں کی طرف سے مکمل طور پہ تعاون تھا. تمام ووٹرز کے بیٹھنے کے اچھے انتظامات تھے, آر او ڈی آر او نے تمام سہولیات ان کو پرووائڈ کی تھی. تو آج جو انتظامات تھے الحمدللہ, اور تمام کارروائی قانون کے مطابق ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں حال کے اندر کوئی بھی معمولی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں. الیکشن کمیشن پاکستان مکمل طور پہ مطمئن ہے آج کی اس مشق سے؟ الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں اس بات سے. تو سر یہ ایک جماعت اسلامی کہہ رہی تھی کہ دوسری جماعت جو ہے پی ٹی آئی, اس کا 31 بندہ آیا ہی نہیں ہے, اور وہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کو زبردستی کہیں حبس بیجا میں رکھ دیا گیا ہے. تو آپ نے اس کا جائزہ لیا اس شکایت کا کہ 31 بندہ کیوں نہیں آیا, ویسے ہی نہیں آیا اتفاق سے, یا کوئی وجہ ہے؟ صحیح جی بداوی صاحب, میں اس کی ایک وضاحت سے بات بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہمارے پاس شکایت آئی تھی, اور اسلام آباد بھی شکایت گئی تھی آنربل الیکشن کمیشن کے پاس, جماعت اسلامی کی طرف سے بھی, پی ٹی آئی کی طرف سے, کہ ان کے ووٹرز کو جو ہے وہ انشور کیا جائے کہ موجود ہو. تو کمیشن نے باقاعدہ آرڈر ایشو کیے تھے اس میں, اور چیف سیکرٹری سندھ کو ہدایت جاری کی تھی, آئی جی سندھ کو ہدایت کی تھی, میں نے بھی خطوط لکھے تھے
کہ ووٹرز کو اس دن جو بھی ان کے پاس ڈیٹینڈ ہے، جو اریسٹڈ ہے، ان کو وہاں پروٹیکشن آرڈر کے تحت انشور کرا جائے ان کی اویلیبلٹی. ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گا کہ انہیں جو ہے حافظ نعیم صاحب کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف پٹیشن فائل ہوئی تھی موجود عدالت سندھ میں، تو انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈرز کی کمپلائنس کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ آف سندھ کو دی تھی. تو میری اطلاعات کے مطابق جو ان کے پاس ڈیٹین لوگ تھے وہ آج موجود تھے، آ گئے تھے. باقی یہاں پہ آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو پولنگ اسٹیشن پر پہنچنے کی ذمہ داری ووٹرز کی اپنی ہوتی ہے، یعنی ووٹر اپنی خواہش پہ پولنگ اسٹیشن آئے گا اور ووٹ ڈالے گا. لیکن اگر ایک جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہاؤس کے 31 لوگوں کو ان کی خواہش کے برعکس زبردستی گھر پہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، تو اس کا جائزہ تو لیا ہوگا آپ نے کہ شکایت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، شکایت جو ہمارے پاس آئی تھی بالکل اس پہ پرومپٹلی الیکشن کمشن نے ایکشن لیا. کیا ایکشن لیا؟ ریٹن آرڈرز ایشو کیے گورنمنٹ آف سندھ کو کہ تمام ممبران جو ان کے پاس جو ان کی ریکارڈ میں موجود ہیں، اریسٹڈ ہے، ڈیٹینڈ ہے، جو بھی ہے. اریسٹڈ والوں کو تو پروڈیوس کر دیا، باقی 31 آفیشلی تو اریسٹڈ نہیں تھے، اور جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی نے دبا کے رکھا. تو اس شکایت کو آپ نے ٹھیک پایا جماعت کی یا غلط پایا؟ اسمپشن کی بنیاد پہ آپ دیکھیں، اسمپشن کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کو روکا گیا اس پروسیس میں آنے سے. تو وہی آپ نے تحقیقات کر لی اور یہ اسمپشن غلط ہے، بالکل لغو الزام ہے جماعت اسلامی کا، یہ غلط ہے. دیکھیں میں اس بات پہ جو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ووٹرز کی جو پہنچنے کی ذمہ داری ہے اس کی اپنی ہے، اور ہم نے اور اگر کوئی کسی ووٹر کو زبردستی روکتا ہے تو الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہے، وہ کیا کرے اس پہ؟ دیکھیں، اگر وہ ریکارڈ پہ سامنے آتی ہے نا بات کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس ووٹر وہاں پہنچے پولنگ اسٹیشن پر، ایسی کوئی بھی ایک اطلاع بھی نہیں آئی کہ پولنگ اسٹیشن پہنچنے والے شخص کو اندر نہیں آنے دیا. جتنے بھی لوگ تھے گھر سے نکلنے پولنگ اسٹیشن بیچارہ کیسے آئے گا؟ گھر پہ تو آپ بتائیے گا، گھر پہ اب کوئی ووٹر موجود ہے وہ نہیں آتا، تو اس کی ذمہ داری تو ووٹر کی اپنی ہے. وہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس میں چیک کر لیا ہے کہ یہ جان کر اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ بھائی ہم نہیں آ رہے بھائی، یا پھر ان کو روکا گیا ہے؟ اس پہ آپ کا ورڈ کیا آفیشل؟ دیکھیں میں اس پہ کوئی بھی بات نہیں، کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ ان کو روکا گیا یا ان کو نہیں آنے دیا گیا. اگر روکا گیا تو غلط روکا گیا؟ وہ جو درخواست آئے گی تو قانون کے مطابق جو بات ہوگی بالکل اس پر ایکشن لیا جائے گا. ابھی تک اس پہ کوئی آپ نے کیا نہیں ہے کہ جناب یہ ایسا یہ الزام صحیح ہے غلط ہے؟ ہمارے پاس جو شکایت آئی تھی اس پہ ہم نے ایکشن لیا تھا، ڈیفینیٹلی ایکشن. جماعت اسلامی نے استدعا کی تھی نا کہ الیکشن روکا جائے، تو آپ نے اس استدعا کو مسترد کیا، اسی وجہ سے کہ ان کا الزام آپ کو غلط لگا؟ رائٹنگ میں ایسی کوئی بھی درخواست ڈیورنگ دی پولنگ پروسیس پورے دن میں کوئی درخواست وصول نہیں ہوئی کہ پروسیس کو روکا جائے. پروسیس کو جاری رکھنے میں ان کا مکمل طور پہ تعاون رہا، اور حافظ نعیم صاحب کی طرف سے بھی رہا اور مرتضی وہاب صاحب کی طرف سے، اور دونوں کے سب لوگ موجود تھے. جو 266 لوگ تھے ان میں 234 لوگ موجود تھے، جن میں ایک نے تو ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، فردوس شمیم نقوی صاحب نے. باقی جو لوگ تھے انہوں نے باقی حصہ لیا. تو میرے خیال میں پولنگ پروسیس میں کوئی بھی ایسی انٹرپشن نہیں ہوئی. اس پہ آپ کو اجازت، ویسے ٹھیک ہے بات آگے، ویسے آپ کو حیرت نہیں ہو رہی کہ اتنی ساری جماعتیں تھی، ٹی ایل پی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، JUIF، اتنی ساری پارٹیاں تھیں، ایک ہی پارٹی کے 31 لوگ نہیں آئے، باقی ساری پارٹی کے سارے لوگ آ گئے؟ جی دیکھیں نا، اب یہ ووٹر کو پولنگ اسٹیشن پر آنا ان کی اپنے، میں آپ کو ایک کلیئر کر بتا رہا ہوں، چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہے، ہمارا اس سے لیسٹ کنسرن ہے کہ وہ کس پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے. ہمیں تو انتظامات مکمل کرنے، انشور کرنا ہے کہ پولنگ پروسیس بالکل ایز پر لا اور تمام ارینجمنٹس مکمل ہونا چاہیے. آج آپ دیکھ لیں مکمل طور پہ انتظامات کمپلیٹ تھے، جو ووٹر آ کے ایک بھی ایسا ووٹر نہیں ہے جس کو اندر نہیں آنے دیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیک اس لیے نہیں کیا کہ جماعت اسلامی کا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں کوئی ریٹن اپلیکیشن ہی نہیں دی، یہی کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ریٹن. اگر دیتے تو آپ اس کو چیک کرتے، تحقیقات کرتے؟ دیکھیں، اگر اس ٹائم ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن آتی تو RO کو مکمل اختیارات تھے، فرسٹ کلاس منسٹر کے پاور اسائن کیے ہوئے تھے، اس پہ فردر جو بھی کارروائی ہوتی قانون کا ہوتی، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسی اس وقت درخواست نہیں آئی. تمام لوگ جو موجود تھے ان سب نے ووٹنگ پروسیس میں حصہ لیا. باہر گیٹ پر کسی کو نہیں روکا گیا. اب جو لوگ نہیں آئے، 31-32 لوگ جو نہیں آ سکے، اپنے گھروں سے نہیں پہنچ پائے، تو یہ ووٹرز کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کو ووٹر پولنگ اسٹیشن پہنچنا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے مرزا صاحب سب کی کامیابی کا، یا ہونے والا ہے، یا اگر اس دوران جماعت اسلامی نے اپلیکیشن دے دی تو اس کی تحقیقات کے بعد یہ جاری ہوگا نوٹیفیکیشن؟ ان آفیشیل جو ہے وہ ریٹرننگ افسر جو اناؤنس کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر، وہ تو اناؤنس کر دیا، اور باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ایشو ہونا ہے. وہ کب ہوگا؟ انشاءاللہ کل ہو جائے گا، کیونکہ 19 تاریخ کو اوتھ سیریمنی ہے، اوتھ لینا ہے ان کو، تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اس سے پہلے اگر یہ آفیشیل درخواست آ گئی کہ ابھی رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے کہ ہمارا الزام ٹھیک ہے نہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے. جو بھی دیکھیں نا، ایک پورا پروسیجر ہے،
ان کی درخواست آئے گی. ہر درخواست میں آپ کو ایک بات وضاحت سے کہہ دوں, اس پورے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے تمام پروسیجر میں جس سیاسی پارٹی نے جو بھی درخواست دی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر قانون کے مطابق ایکشن لیا ہے. ٹھیک, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ اعجاز چوہان صاحب. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف بھی آپ نے آفیشلی سن لیا پہلی بار کہ اس سارے الیکشن پہ کیا ہے, چونکہ آپ صبح سے سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ غلط کیا, تو ان کا بھی موقف آپ نے سن لیا, جماعت اسلامی کے امیر کا بھی موقف آپ نے سن لیا, پیپلز پارٹی کراچی کے صدر کا موقف بھی آپ نے سن لیا. وقفہ لیتے ہیں ہم اور بریک کے بعد ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام آپ کے بابر خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پھر ایک بیان دیا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی, وزیر خزانہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے. آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہم نے نوجوانوں کو آئی ٹی میں جو کچھ رعایت دی اس میں پابندی نہیں لگا سکتے آئی ایم ایف کے کہنے پہ. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا جو بات آج سے کچھ دنوں پہلے وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال صاحب نے ہمارے پروگرام میں سوال کے جواب میں کی تھی, جب ہم نے پوچھا کہ اگر ابھی میں آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو کیا کہا تھا انہوں نے, ذرا سنیے احسن اقبال صاحب نے. حکومت پاکستان وہ تمام اقدامات اٹھا چکی ہے جو اسے آئی ایم ایف معاہدے کے تحت اٹھانے تھے. تو پھر کیا امر مانے, یہ تو کب سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر کہ سارا کچھ ہم نے کر لیا ہے, وزیر اعظم کے لیول پہ بات ہو گئی, پھر بھی نہیں مل رہے پیسے, کیوں؟ دیکھیے, اب اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں مبصرین یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ معاہدہ کسی پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ نہیں کیا گیا. اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے کہ اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب کام کر چکے ہیں. اب حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے, آپ سمجھ لیجئے, چونکہ یہ وفاقی وزیر پلاننگ نے ہمارے پروگرام میں کہا, آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پالیٹکس ہو رہی ہے, جیو پالیٹکس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہم سے اس انداز سے تعاون نہیں کر رہا جو کہ کرنا چاہیے. سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک تو ذرا مہربانی کرنا, چونکہ آپ نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ بھی کیا ہے, آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. ڈار صاحب اپنی منصب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جملہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جیو پالیٹکس, یا احسن اقبال صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن, لیکن اس کہتے ہیں کہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو فردر نہ ڈیفائن الیبوریٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بتا دینا کہ آپ کو کہ جب وہ کہتے ہیں کہ صحیح یا غلط, اس پہ بعد میں بات کریں گے, کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو آسان الفاظ میں بتا دیں, پھر بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے, کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط. جو جیو پالیٹکس ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک دو کیمپس ہیں, تو ایک مغربی ممالک کا کیمپ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے مہنگا تیل خریدا ہے, تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے, اور گیس مہنگی خریدی ہے, تو ادھر پاکستان کے بہت ذرائع مبادلہ چلا گیا ہے, اور جو سی پیک کے ہم نے ایگریمنٹ کرے اور ان کے پیسے دیے ہیں تو ادھر پاکستان کے بہت پیسے چلے گئے. میں اس موقف کو نہیں مانتا ہوں, لیکن یہ ان کا موقف ہے. لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو عرب ممالک اور چین وغیرہ کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے, اور ان کو ایک کثیر رقم دینی چاہیے, $6 بلین. اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وغیرہ کی پیسے دیں گے. چین کا موقف یہ ہے کہ ہم تو واحد ملک ہیں جس نے پاکستان سے پیسے نہیں ہٹائے. ہمارے تو کمرشل بینکس بھی جو ہیں وہ پاکستان کو ری رول یا ری فائنانس کر دیتے ہیں, جبکہ مڈل ایسٹرن بینکوں نے بھی پیسے ہٹا لیے اور مغربی بینکوں نے بھی پیسے ہٹا لیے. تو ہم نے تو پرانے پیسے رہنے دیے, آپ نے پیسے ہٹا لیے ہیں, تو ہم اور مزید کیوں ڈالیں. اچھا, جو سعودی عرب اور یو اے ای نے پیسے آپ کو دیے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب دیں گے جب آئی ایم ایف پیسے دے گا. تو یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک وہ چل رہی ہے, اپنا اپنا موقف 3 ممالک کا ہے, 3 گروہوں کا ہے, یا تین تو وہ جو امریکہ کا والا بلاک ہے, امریکہ ورسز چائنا رائیولری, اٹ ہیز ٹو ڈو ود دیٹ ایز ویل, کہ جہاں پر امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ چائنا کی طرف جائیں, اور چائنا وہ جب کہتے ہیں کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا, تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. اور اب آپ بتائیے کہ آپ کی اس پہ رائے کیا ہے, کہ وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی رائے مختلف ہے؟ نہیں, دیکھیں, میری گزارش یہ ہے کہ جیو پالیٹکس تو ہمیشہ سے تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ سپٹمبر میں شروع ہوئی ہے. جولائی کے اندر ہم نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا اپریل میں آنے کے بعد, اس کے بعد سپٹمبر میں آئی ایم ایف نے پیسے دیے. اس وقت امریکہ نے بھی ہماری مدد کری, یورپین کنٹریز نے بھی, مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بھی مدد کری, انفیکٹ یورپین کنٹریز نے بھی مدد کری, اور چین بھی یہ چاہتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں, اور اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کرے. اور میرے خیال سے ہمارے تمام دوستوں نے یہ چاہا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں, اور چین بڑا خوش تھا جب میں نے ان کو کہا کہ ہم تھوڑا سا اپنے چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے وغیرہ وغیرہ.
تو یہ بات تو ہے کہ جیو پالیٹکس تو ہمیشہ سے تھی. آپ اس طرح سمجھ لیجیے کہ ایک 10ویں کا امتحان ہے جو کہ بڑا مشکل امتحان ہے, فزکس کا پرچہ بڑا مشکل ہے, لیکن مشکل ہو یا نہیں ہو ہمیں حل تو کرنا ہے. اگر آپ کو کالج جانا ہے تو وہ پاس تو کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی وجوہات ہیں بھی, وہ وجوہات ہیں بھی جو آپ نے کہی, اور وہ ہیں, لیکن وہ اتنی ہیں جتنی ہمیشہ ہوتی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرز کی سیاسی وجوہات نہیں آئیں جتنی آج آ گئی ہیں. یہ میں صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مطلب یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے دنیا میں دنیا میں ہمیشہ سے جیو پالیٹکس تو ہوتی ہے, بلاکس ہوتے ہیں. اب سب کنٹریز یہ سوچتی ہیں کہ یار اگر یہ پیسے پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو تو میرے پیسے نہ پھنس جائیں. سب کنٹریز یہ سوچتی ہیں کہ میرے پیسے مل جائیں. ہم اس سے پہلے بھی پیسے لینے کی ضرورت پڑی تھی ہمیں, تو سعودی عرب سے ہم نے لیے تھے. ہم نے پچھلی جب ایگریمنٹ ہوا تھا تو بھی آئی ایم ایف نے کہا تھا 4 بلین لے کر آؤ, تو ہم 7 بلین کا کمٹمنٹ لے کے آئے تھے. سو یہ اس قسم کی ایک نوک جھوک تو ہوتی ہے. جب میں بھی وزیر تھا تو ورلڈ بینک یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ چائنا سے اپنے سوورن ایگریمنٹ جو آئی پی پیز کے تھے اس کو رینیگوشیٹ نہیں کرو گے تو ہم پیسے نہیں دیں گے آپ کو مزید پروگرام لونز. تو ہم نے پھر پروجیکٹ لونز کچھ بڑھوا دیے, اور پھر اتفاق ہے کہ وہ جو ورلڈ بینک کے صدر تھے جو کہ یہ بڑی مشکل بات کر رہے تھے وہ چلے گئے, اب دوسرے صدر آ گئے تو وہ بھی آسانی ہو گئی ہے. تو مطلب جیو پالیٹکس نارمل ہے, لیکن آئی ایم ایف کا یہ رویہ تو ایب نارمل ہے. کیوں ان یوزول ہے؟ کیوں؟ دیکھیے, آئی ایم ایف سے آپ کی یہ بات ہوئی تھی لاسٹ ایئر. یہ آپ سمجھ رہے نا کہ نواں جائزہ جو تھا 9th ریویو تھا, یہ سپٹمبر اور جولائی سے سپٹمبر کے ڈیٹا پہ ہونا تھا جو کہ اکتوبر میں آ جاتا ہے. تو نومبر کے اندر یہ کہیں نہ کہیں ہو جانا چاہیے تھا. اور پچھلے سال بھی جب شوکت ترین بھی صاحب تھے تو انہوں نے بھی نومبر میں کیا تھا, جس کے پیسے فروری میں ملے اور پھر وہ اگریمنٹ خان صاحب نے توڑ دیا تھا. تو یہ اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. اب آپ نے جب تاخیر کری تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو اس سال کا بھی بجٹ دکھاؤ. پھر آپ نے تاخیر کری, اور جب آپ نے ڈالر کو نیچے روک کے رکھا ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے مڈل ایسٹرن بینکوں نے پیسے آپ سے واپس لے لیے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ری رول ہو جائیں گے. تو آپ کی جو فورن کرنسی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ اور بڑھ گئی. 4 کی جگہ اب آپ کو 6 بلین کی جمع کرنا پڑا. لیکن جو ساتھ آپ ملک جو ممالک آپ کے یہاں انویسٹ کرنے کی بات کر رہے تھے وہ اور گھبرا گئے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو کچھ ہم نے بھی اپنی سمت کو سیدھا نہیں کیا. کچھ آئی ایم ایف کو بھی پچھلے پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے لگنے لگا کہ ان کو ہم پیسے دیں گے تو یہ اس میں پھر ڈال دیں گے, اور پھر ان کو یہ تھا کہ ہم both sides are to be blamed. You think کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. لیکن اس میں وسیم بھائی مر تو صرف خدا نخواستہ وہی ہے نا, بوروور ہی مر رہا ہے نا. اس وقت اس طرح دیکھ لیجئے کہ اس وقت ضرورت کس کو کس کی ہے. تو بوروور کے بعد اب چوائس کیا ہے؟ چونکہ بوروور کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو بولا ہم نے کر دیا ہے, یا دیٹ از ناٹ دا کیس؟ نہیں, دیکھیں اب جو کل یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ آئی ایم ایف کی ریپرزینٹیٹو کا, جی ہاں, اس کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ کے اندر آپ نے تھوڑے سے ٹیکس جمع کر سکتے تھے, آپ نے وہ موقع گوا دیا. یو ایگری ود دس؟ آپ نے بس وغیرہ کے اندر کچھ اور پیسے ڈال سکتے تھے. جی, جو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا نادر موقع گوا دیا پاکستان نے, یہ آپ کے خیال میں ٹھیک کہتے ہیں وہ؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں ابھی اس وقت جو یہ بجٹ کے اندر وفاقی بجٹ میں 8.9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہم پروجیکشن کر رہے ہیں. اب اگر آپ کا اس وقت 7,000 ارب روپے کا سود بھی دینا ہے, آپ کا 14,500 ارب روپے کا خرچہ بھی ہے, تو پھر اگر آپ یہی کہیں کہ صرف میں 9,000 ارب روپے جمع کروں گا تو یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے نا. تو پھر یا تو اخراجات کم کریں یا کوئی خرچے کچھ کم کریں, یا پھر آپ کچھ ریونیو بڑھائیں. تو کہیں نہ کہیں سم تھنگ ہیز ٹو گیو. اور یہ نیو ٹیکس ایمنسٹی کے بارے میں آئی ایم ایف کہتا ہے اٹ کریٹس اے ڈیمیجنگ پریسیڈنٹ. یو ایگری؟ جی, وہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا آئی ایم ایف سے 3 سال پہلے, اس کے اندر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے کہ نئی ایمنسٹی نہیں دیں گے, اور یہ میرے خیال سے معقول بات تھی. حالانکہ اس وقت ریل اسٹیٹ کی ایمنسٹی تو خان صاحب دیتے رہے ہیں اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. اور 2017 سے پہلے جو تھا وہ پاکستانی کوئی بھی جتنے بھی پیسے باہر سے لا سکتا تھا, اس کے کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی. اس کے بعد 2017-18 کا جو بجٹ میں نے پیش کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ قدغن ڈال دی تھی کہ $1,00,000 سے زیادہ آپ نہیں لا سکتے, یا 1 کروڑ روپے سے زیادہ, معاف کیجیے گا, 1 کروڑ روپے سے زیادہ اگر آپ لائیں گے لا تو سکتے ہیں, مگر اگر آپ کو کسی نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ بھیجا ہے تو ہم سوال پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کہاں سے آئے, کس نے پیسے دیے. کیونکہ عموماً پیسے جو ہیں وہ لوگ یہیں سے پروفٹ اپنا بھیج دیتے ہیں ٹیکس بغیر بڑھے, اور پھر گھما کے لے آتے ہیں. تو اب اس بار انہوں نے وہ واپس وہ $1,00,000 کر دیا جو 1 کروڑ روپے ایک زمانے میں تھی, اور وہ 3 کروڑ روپے کے برابر ہے. تو اس پہ وہ آئی ایم ایف آبجیکشن اٹھا رہا ہے. اور آخری سوال, بس آخری منٹ,
ڈار صاحب بڑے ناراض بھی ہوئے, ری امیجننگ والے بند کریں پاکستان کو بدنام کرنا, کچھ نہیں ہو رہا ڈیفالٹ. آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ڈیفالٹ اوائڈ کرنے کا واحد طریقہ ہے, یا پلان بی نام کی کوئی چیز ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے جس سے بچا جا سکتا ہے وداؤٹ گوئنگ ٹو آئی ایم ایف؟ دیکھیے میرے خیال سے آج کل میں وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ کوئی پلان بھی نہیں ہے. اس دن ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ری پروفائلنگ کریں گے, ری اسکیجولنگ کریں گے. دوسرے دن گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نہیں, ایسا کوئی پلان نہیں ہے. آج ڈار صاحب نے خود اپنی پریس ریلیز میں کہا, پریس کانفرنس میں کہا یا اخباروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ ہم آئی ایم ایف آئے یا نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس مہینے کے اندر ہم آئی ایم ایف کو لے بھی آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے ہماری وزارت خزانہ اور اس کے افسران کے اندر کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں. میرا اپنا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ جس طرح بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے چل رہا ہے, اس میں آئی ایم ایف لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے. آئی ایم ایف از لائک این آئی سی یو. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آئی سی یو نہیں جاؤں گا, یہ کیا بات ہے؟ تو میرے خیال سے اگر خدا نہ خواستہ جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے یا گانا ڈیفالٹ ہوا ہے, تو ڈیفالٹ سے نکلنا بھی ان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ آئی ایم ایف سے پروگرام سائن کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم کو جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ فوکس کر کے آئی ایم ایف سے پروگرام کر لینا چاہیے, اور یہاں وہاں کی یہ جو چہمہ گوئیاں جو ہیں کہ یہ پریشر آ گیا, وہ چارہ نہیں آپ کے خیال میں اس کے علاوہ کرنا چاہیے. وہ ٹھیک, بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. چارہ ہی نہیں ہے, اب کوئی چارہ نہیں ہے. وزیراعلیٰ سابق مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کر رہے تھے, ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. اور جاتے جاتے یہی دعا, وہ سمندری طوفان جو کہ اب خاصا قریب ہے پاکستان کے مختلف علاقوں سے, اگرچہ اس کی شدت میں 1 درجہ اور کمی آئی ہے. یہ بہت شدید سے اب شدید سمندری طوفان ہے, لیکن ابھی بھی اپنے اندر یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ نقصان پہنچا سکے. ساتھ ظاہر ہے کہ جس طرح کا انفراسٹرکچر ہے ہمارے ہاں, تو اس کی وجہ سے زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں. تو دعا کے ساتھ کہ یہ ویکینڈ, یہ سارے دن جو ہیں وہ بہت خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائیں. اللہ تعالیٰ سب کی جان و مال کی اس طوفان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. زندگی صحت رہی تو آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.